हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु व लम यकु शैआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंसान अगर ये देखे कि उसकी नाशुक्री हो रही है या उसकी कदर व मंज़लत नहीं है, या जिनके लिए कुर्बानी दे रहा है वो उसकी नाकदरी और नाशुक्री कर रहे हैं, तो ये अमले कुरानी बहुत ही पुरताकत और पुरतासीर है कि इंसान जो उसकी कुर्बानियाँ हैं, जो मेहनत कर रहा है, उसका लोग उसको एक तो नाशुक्री नहीं करेंगे, दूसरा उसकी कदर व मंज़लत करेंगे। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि मर्द चाहे वो बाप की शक्ल में हो, खामद की शक्ल में हो, जब वो मेहनत करता है तो बाज़ औक़ात औलाद या बीवी उसकी नाशुक्री करती है कि आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। या बीवी बहुत मेहनत करती है, कोई औरत चाहे माँ की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, बहन की शक्ल में बहुत कुर्बानी देती है, मेहनत करती है, लेकिन उसको नाशुक्री के अल्फाज कहे जाते हैं कि आपने तो कोई मेहनत ही नहीं की। तो ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा फिर इस बात पे टूट जाता है और बहुत अंदर से उसको तकलीफ पहुंचती है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें एक अमल बताया है, और यह है तो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए कि अल्लाह बंदे के लिए इतना कुछ करता है, लेकिन बंदा आगे से अल्लाह को क्या नाशुक्री के लफ्ज़ कहता है कि अल्लाह ने किया है मेरे लिए। अल्लाह के लिए बंदा ये जुमले बोलता है जिसने इंसान को इतना कुछ दिया कि हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मायनाज शागिर्दों में से हैं। आंखें भी बिनाई चली गई थी, फिर आप जो है अपहज भी हो गए थे, बर्स की बीमारी भी थी, उसके साथ साथ जो है आपको दोनों पैर, दोनों हाथ ये बिल्कुल मफलूज हो चुके थे। अब आप जो है एक जगह पर उठाकर आपको बिठाया जाता था, लिटाया जाता था, और आप वहाँ हदीस पढ़ाते थे और फिर सुनने वाले सुनते थे आखिरी उम्र में। तो एक बंदे ने कहा, जी अल्लाह ने आपको दिया क्या कि आप हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह करते रहते हैं, जिक्र हर जुमले पे अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे शुक्र करने वाली ज़बान और जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर, उसकी नेमतों पर जो है फिर शुक्र करने वाला दिल अता फरमाया है। ये इतनी बड़ी नेमत है जो आज बड़े बड़े मर्द औरतों को नहीं मिली। आज आप देखिए कि हर बंदा नाशुक्रा है और नाशुक्री करता है मखलूक की भी। अगर आपके साथ कोई भलाई करता है, कोई अच्छाई करता है, तो आप उसका शुक्र अदा करें, कम से कम जज़ाकुमुल्लाह तो कहें। आप उसको, आज क्या लोग करते हैं, आप किसी को रास्ता दे दें तो वो अकड़ के गुजर जाएगा कि जी मेरा तो हक बनता था, मुझसे डर गया ये। आप किसी की जो है उसके साथ उसको पानी का गिलास पिला दें, आप उसको जो है खाना उठाकर दे दें, कोई चीज़ दे दें, तो आगे से जज़ाकुमुल्लाह नहीं कहेगा बल्कि अकड़ जाएगा। तो आज ये इंसान की बताती है कि ये इंसान जो है बुनियादी तौर पे अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखता, वरना जो अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता होगा, नस्ब का भी असर होता है और ब्लड का भी असर होता है। यही वजह है कि आप अरब के मुआशरे में देखें कि बहुत ख़ानदान थे, लेकिन अरब के मुआशरे में दो ख़ानदान ऐसे थे जिनकी आपस में टक्कर रहती थी, बनु हाशिम और बनु उमैया। बनु हाशिम जो था ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है। अच्छा, ये पांचवी पुश्त में जाके दोनों के दादा एक ही हैं, इसलिए कभी बुरा ना कहें उनको, क्योंकि उनके दादा एक ही हैं, बनु उमैया भी और बनु हाशिम भी। इनके पांचवी पुश्त में दादा एक है। आगे दो भाई थे, एक हाशिम और एक उमैया, फिर उसकी नस्ल चली तो बनु हाशिम, उसकी नस्ल चली तो बनु उमैया। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ टक्कर में रहते थे। तो जिसकी वजह से जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐलान नबूवत हुआ तो आपने कहा अब तो मसला बन जाएगा, नबी आ गया बनु हाशिम में, अब बनु उमैया जो है वो तो बहुत ज्यादा सीखपा हो जाएंगे कि इतना बड़ा एजाज उस खानदान में चला गया। हमेशा टक्कर रहती थी इनमें, कजन में होती है, ये कजन थे आपस में, चचाजाद थे समझ लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बेटी बनु हाशिम में दी और 3 बेटियां फिर अपनी बनु उमैया में निकाह कराई।
اس لیے آپ علیہ السلام نے خود بھی بنو امیہ میں نکاح کیا اپنی ازواج میں، آپ کی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں انسان کی، جب ناشکری دیکھے تو یہ آیت پڑھے، کیونکہ انسان اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں خود فرماتے ہیں کہ میں اس کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، صحت دی ہے، ایسا جسم دیا ہے۔ اب ٹرانسپلانٹ ہو نا گردے کا، اب آپ دیکھیے وہ جگر کا، تو یہ کیا حال ہو جاتا ہے بندے کا، کتنی قیمتی، کتنا پیسہ۔ تو اب یہاں اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسان، اور یہ انسان عجیب باتیں کرتا ہے، اتنی عجیب باتیں۔ اِذَا مَا مِتُّ، کہتا ہے کہ حمزہ ہے نا، سوالیہ استفہامیہ ہے، کہتا ہے کیا میں مر جاؤں گا میں، اور جب مر جاؤں گا لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب یہ آ کر انسان کہہ رہا ہے، وہ انسان کہہ رہا ہے کہ جس کو سارا کچھ اللہ نے دیا، خود اس نے خود کچھ بھی نہیں کیا، نہ کچھ اس کے باء و اجداد، نہ اس کا ملک ہے، کوئی اور لوگ بنا سکتے ہیں۔ جب سب کچھ اللہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اب یہ ایسی تعویلیں کر رہا ہے، ایسے اعتراضات کر رہا ہے، ایسے اشکالات کر رہا ہے، اور آگے سے کہتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسان، اللہ کہتا ہے اتنا ناشکرا تو ہو گیا، تو اپنے رب کو بھول گیا، اپنے رب کے احسانات کو بھول گیا، اور اللہ کے احسانات کو مان کر تو کہتا ہے اللہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے بس میں مانتا ہوں، لیکن تو آگے سے سوال کرتا ہے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے پھر آگے سے جواب دیا اولا یذکر الانسان، کیا بھول گیا انسان، یاد نہیں ہے انسان کو؟ اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یاد نہیں ہے؟ انا خلقناہ، اس کو بنایا کس نے؟ اللہ کہتا ہے انا، میں نے۔ کیا انسان بھول گیا کہ میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ تمہیں کسی مخلوق میں سے کسی نے بنایا یا خود بخود بن گئے؟ نہیں، انا خلقناہ، میں نے تم کو بنایا، من قبل، پہلے سے۔ آپ یہ دیکھو کہ کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی اس کی مثال نہیں تھی، کوئی سانچہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے کیسے تمہیں بنایا اور ہر مخلوق کو بنایا۔ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، اس وقت تمہیں بنایا جب تمہارا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، تمہیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تمہاری پہچان ہی نہیں تھی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آج اگر میں یہاں بیٹھا ہوں، آج مجھے لوگ جانتے ہیں، لیکن آج سے اتنے سال پہلے اگر جو میری عمر ہے اتنا پہلے چلے جاؤ تو میں کچھ تھا ہی نہیں، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ تو مجھے اس مقام پہ کس نے بٹھایا؟ اللہ نے۔ ہر بندے کو مقام کس نے دیا؟ اللہ نے۔ ہر بندے کو علم دیا، دولت دی، خوبصورتی دی، طاقت دی، جاؤ حشمت دی، جو بھی دبدبا دیا، جو کچھ دیا، اللہ کہتا ہے تم بھول گئے یہ سب کچھ کس نے دیا؟ میں نے دیا تمہیں۔ انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، یہ جملہ اتنا زبردست ہے۔ اللہ کہتا ہے ولم یک شیئا، تو کچھ تھا ہی نہیں، تیری کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ اگر بہت زیادہ گہرائی میں جاتا ہے تو یہ دیکھ کہ تو ایک گندے پانی کا قطرہ تھا بس۔ ولم یک شیئا، جو کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا نجس ہو جاتا ہے، جو زمین پہ گر جائے تو وہ دھونی پڑ جاتی ہے۔ اسی پانی کے قطرے سے میں نے تجھے تخلیق کر کے اتنا خوبصورت بنایا کہ تجھے اپنا میں نے خلیفہ بنا دیا، میں نے تجھے جنت کا جو حقدار بنا دیا۔ آگے اللہ رب العزت نے پھر ایک جملہ آخری جو بولا یہ بڑا زبردست ہے، کیونکہ اکثر جو انسان گمراہ ہو جاتا ہے نا، انسان بھٹک جاتا ہے یا کسی کی باتوں میں آ جاتا ہے یا کوئی اسے ورغلا دیتا ہے، من الجنت والناس، یا آپ کا کوئی ناشکرا ہوگا، اپنا بیٹا، بھائی، بیوی، خاوند، کوئی بھی، یا بندہ اللہ کا، دونوں صورتوں میں اسے گمراہ کرنے والا یا انس ہوگا یا جن ہوگا، وہ دونوں شیطان ہوں گے، یاد رکھیے گا، دونوں شیطان۔ ابھی یہاں میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے بتاؤں۔ اب ایک عورت ہے، اس کی شادی ہو کر گھر آتی ہے، اب اس کی ساس جو ہے اپنے بیٹے کو کہتی ہے یہ کیا تو ہر وقت بیوی کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اسے لے کے باہر نکلتا ہے، ہر وقت گھومتے رہتے ہو، ہنستے رہتے ہو۔ بھائی میاں بیوی ہنسیں گے، لیکن ساس کو غصہ آتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کو چھین رہی ہے، وہ بیٹے کے کان بھرتی ہے اور اس طرح کرتے کرتے اس لڑکی کا گھر تباہ کر دیتی ہے اور آخر اس کو طلاق تک لے جاتی ہے۔ ایسے میرے سارا دن قصے آتے ہیں، ہمارے پاس کیس آتے رہتے ہیں یہ۔ اس طرح کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے نا اپنے خاوند کو کہ تم ماں کے پیچھے ماں 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 ہر وقت، وہ اس کو ایسا خراب کر دیتی ہے کہ وہ ماں کو ہی گھر سے نکال دیتا ہے۔ اور اسی طرح یہ سارے معاملات الٹے سیدھے چلتے ہیں، انسان جو ہے ناشکرا بن جاتا ہے، ماں کا، خاوند بیوی کا، بیوی خاوند کی، بچوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، دوست احباب اور دیگر، تو وہ ماں باپ کے۔
اب یہ ساروں میں پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب وہ کون ہوتا ہے اللہ اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں. بڑی اللہ نے یہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں نا یہ بڑے جامع الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ناشکرے ہو گیا رب کے تو ایسے نہیں ہوئے ہو. اب ایک بندہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں کمیونسٹ ہوں، میں اللہ کو مانتا ہی نہیں. ایک بندہ کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہی نہیں، جی مجھے دل ہی نہیں کرتا نماز، میں نہیں پڑھتا نماز. وہ آگے سے یوں کہے تو آپ بتائیں تو وہ خود تو کہہ رہا ہے لیکن پیچھے کوئی ہے اس کے. ہر بندہ جو غلط کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ یا انس ہوگا یا جن ہوگا، یا برے دوست ہوں گے یا شیطان ہوگا. اب یہاں اللہ نے اسی لیے کہا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اوپر کسی کا ذکر نہیں کیا، آخری آیت میں ذکر کیا. اللہ نے کہا فَوَرَبِّكَ، اللہ خود اپنی قسم کھا رہا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے تیرے رب کی. اللہ اپنی قسم خود کھا کے ہمیں بتا رہا ہے کہ یقین کر لو کہ تم گمراہ جو ہوئے ہو، تمہارے کام جو کسی نے خراب کیے ہیں، تمہیں کسی کا ناشکرہ کیا ہے، تو اس میں غور کرو کہ یا تو کوئی انسان ہے یا کوئی جنات ہے ضرور کوئی. اگر انسان ہے وہ بھی شیطان ہے، اگر جن ہے تو وہ بھی شیطان ہے. انسانی من الجنتی والناس. اگلی جگہ یہ کہا یا اللہ نے کہا فَوَرَبِّكَ، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، میں ان سب کو جمع کروں گا، ان سب کو جمع کروں گا. کن کو؟ وَالشَّيَاطِينَ، اور ان کے شیطانوں کو. وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے دوستوں کو، یہ نہیں کہا کہ ساس کو، یہ نہیں کہا بہو کو، یہ نہیں کہا بھائی کو، بہن کو، دوستوں کو. اللہ نے کہا جو شیطان ہے اللہ جانتا ہے، اور وہ بندہ خود بھی جانتا ہے جو کسی کا گھر توڑتا ہے یا کسی کو گمراہ کرتا ہے یا کسی کو جو ہے ناشکرہ بناتا ہے، یا رب کا یا مخلوق میں سے کسی کا. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ سازشی ذہن، یہ تخریبی ذہن شیطان ہے. اور وَالشَّيَاطِينَ، میں ان سب کو جمع کروں گا. ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر ان سب کو میں حاضر کروں گا، جمع بھی کروں گا یوں حاضر بھی کروں گا. لائن حاضر. حولا، ارد گرد، جہنم، دوزخ کے. کہاں جمع کرے گا اللہ؟ دوزخ میں. اللہ کہتا ہے دوزخ کے سامنے جمع کروں گا ان سب کو. جسیہ، یہ جو جسیہ ہے نا، یہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بل بندہ بیٹھتا ہے نا نیچے اس طرح، اور ہاتھ اوپر کر کے یہ سزا ملتی ہے. گھٹنے نیچے ہوں گے جیسے اتحیات میں بیٹھتا ہے، ایسے ہوگا لیکن اوپر اٹھا ہوا ہوگا، اور اس کو کہتے ہیں جسیہ. سورہ جاسیہ، جاسیہ اسی لیے کہتے ہیں وطرہ کہ جاسیہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے مجرم ہوں گے. یہ بندے اللہ کے پاس جب پیش ہوں گے، ہتھکڑی نہیں ہوگی ایسے لوگوں کو، بیڑی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ ان کو، باقی لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے ہوں گے، اور یہ دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ سازشی لوگ ہیں جو نافرمان بناتے تھے، جو ناشکرہ بناتے تھے، چاہے مخلوق کا چاہے اللہ کا. اب یہ شیطان ہے، جن میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے. اللہ کہتے ہیں میں ان کے شیطانوں کو اور ان کو دوزخ کے گرد یوں حاضر کروں گا جمع کر کے. یعنی ان کو پہلے کہا میں ان کو جمع کروں گا، ایسے جوڑ دوں گا کہ تم ایک تھے، پھر کہوں گا آؤ دوزخ کے گرد حاضر ہو جاؤ. پھر وہ ایسی حالت میں ہوں گے کہ ہر بندہ پہچان لے گا اصل مجرم یہ لوگ ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے دیکھیے یہاں یہ بڑے سخت جملے ہیں جو ہمیں سوچنا چاہیے. اگر کوئی بندہ دیکھے کہ کوئی نافرمانی ہو رہی ہے، ناشکری ہو رہی ہے، مرد عورت دیکھے کہ کوئی قدر نہیں کر رہا، کوئی میری شکر گزاری نہیں کر رہا، یا میرے نیکیوں پر صلہ نہیں مل رہا، یا لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے، اس کو صحیح طرح پہچان نہیں رہے، یا اولاد ہے، بیوی ہے، خاوند ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، یا کوئی بھی رشتہ ہے ایسا دنیا کا، وہ آپ کی ناشکری پہ لگا ہوا ہے، تو یہ آپ جو ہے آیت کریمہ آیت نمبر 67 ہے سورہ مریم کی. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، یا 22 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کے 11 دن تک دعا کریں، اور اگر ان کو کھلا پلا سکے تو کھلا دیں انشاءاللہ. یہ صرف 22 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے اور دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کی قدر و منزلت ڈال دے گا، شکر گزاری ڈال دے گا. اور اگر ان کے کوئی گروہ ہے، کوئی ان کے کان خراب کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے آپ کو بچا لے گا. اور یہ جب بھی آپ اپنے زندگی کا روٹین بنا لیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ کو خود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے احسانات کی قدر آئے گی اور لوگوں کو بھی آپ کی قدر آئے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.